ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. Today we are starting para number 11, continuing with Surah Tawbah, ayat number 94 to 95 to 96. They will make excuses to you when you return to them. Tell them, do not make excuses, we shall never believe you. Allah has already informed us about your condition. Soon Allah and His Messenger will see your deeds. Then you will be referred to the knower of the unseen and the seen, and he will inform you of the things that you did. Shortly they will swear before you by Allah when you return to them, so that you may overlook them. Disregard them, they are impure. Their abode shall be hell as a punishment for the works that they earned. They swear before you that you be pleased with them. Even if you are pleased with them, indeed Allah is not pleased with the disobedient people. So we are continuing on the topic of munafiq. And this is, again, these ayats are on the return of the Tabuk expedition. Aap sallallahu alaihi wasallam was informed by Allah about the munafiqs, and Allah is saying that they will come to make excuses with you. These are those munafiqs who didn't even come to make excuses before the expedition. کچھ تو تھے جو کم از کم اتنا ان کے اندر لحاظ تھا، کیونکہ جو جہاد کی یہ والی جو کال ہوتی ہے نا، دیٹ از فرض عین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم had said, I want every able body man. تو فرض عین کا رسول کو آ کے they didn't bother. انہوں نے کہا جب واپس آئیں گے تب جا کے ہم ایکسکیوز دیں گے. It is necessary. Every able-bodied man has to take part in that jihad. Usually فرض کفایہ ہوتا ہے، کچھ کر لیں تو سب کے لیے پورا ہو جاتا ہے. It's not فرض on every able-bodied. کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جائے گا باقیوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, now these, so like I said, they didn't even come before the expedition, and they are coming after, and they had absolutely no value for the call of jihad. Now Prophet ﷺ is being told, don't accept their excuses, and the ayat is saying Allah and Rasul see you and know what you did, and ابھی بھی ان کو چانس دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر بھی کہ اگر کسی کو ڈر ہے تو وہ ابھی بھی آ کے توبہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آیت نمبر 95 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ the munafiqs wanted not only to be excused but they also wanted to be pampered. وہ کہتے تھے ہماری مجبوریاں مانو, ہمیں ٹریٹ کرو سویٹلی, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ ہمدردی کرو. سو سپورٹ us in staying back. That's what they wanted from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اچھا, آج بھی جس طرح اگر آپ دیکھیں ہم اس کو کیسے سمجھیں, گیز ہے, آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. وہ کتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ جی وہ سویٹ ہیں بہت اور وہ مجبور ہیں بہت اور ان کو بہت سپورٹ ملنا چاہیے آپ کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہیومینیٹیرین سپورٹ ہے. اللہ سے بڑا کوئی ہیومینیٹیرین نہیں ہے دنیا کے اوپر, اللہ سے زیادہ رحمان کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے. You have to have the strength to, you can't let them, force them for sympathy. منافقوں کے لیے اللہ پاک نے کیا کہا یہاں پہ, ignore them, they are impure and their station is Jahannam. یہ جو عربک کے اندر آ رہا ہے فرادو عنہم, let them be, اس کے اندر ابن عباس, there are two opinions of ulama. ایک تو یہ opinion ہے, ابن عباس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ ان کو اس قدر اگنور کرنا ہے کہ ان کو سلام نہیں کرنا. This is a very big thing in the society, in a Muslim society of Medina at this time, an Islamic state. ہم آج نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آج ہم 100 لوگوں کو دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں, سب ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں. مگر مدینہ کے اندر every Muslim would say salam to the other Muslim. And in between all of this, آپ سوچیں one person جس کو کوئی سلام نہیں کر رہا, تو وہ stand out ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہ تو منافق ہے. اچھا, the other thing is اللہ پاک کہہ رہے ہیں accept their excuses, don't give them a punishment,
اور ان کو چھوڑ دو اللہ کے حوالے, آخرت میں ان کی سخت سزا ہے. آیت نمبر 96 کے اندر ایک بہت سٹرن وارننگ ہے کہ not only نافرمانی is a sin, یہ کہا جا رہا ہے کہ خود اگر آپ نے نافرمانی نہیں کی لیکن آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں نافرمانی کرنے میں, تو اللہ کے ہاں یہ بھی گناہ ہے, اس کی بھی پکڑ ہے. اب this is where the moral courage is going to come in, right? Because for instance, a lot of people, they don't drink, but if their friends are drinking, they say, haan, it's completely your call, go ahead, no problem. آپ no problem نہیں کہہ سکتے. At least you should be able to say what is haram is haram. آج اگر زمانے کا حال خراب ہے تو وہ صرف اس لیے ہے because our own Islamic moral courage is asleep. ہمیں بہت ڈر لگتا ہے, ہم کہتے نہیں ناراض نہ ہو جائیں, ہم کچھ نہیں کہتے, بھائی سب کا اپنا پرسنل معاملہ. یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے, رائٹ. پھر ایٹ دا سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو it's such a pull of two sources, because we don't want our children growing up in a society where sharab is everywhere, where drugs is everywhere, and at the same time اپنے منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے, تو کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں نا مطلب you're stuck between two evils. تو آپ کو ایٹ لیسٹ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے, اتنا کہنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, کہنے کا طریقہ صحیح بھی ہونا چاہیے, بٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو کال اے اسپیڈ, ٹھیک ہے. اور اللہ کو راضی نہیں کر سکتے فاسقوں کے عمل, تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں you're not allowed to support their sins. گے مارچز آپ نہیں کر سکتے, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو جسٹیفائی دیئر سنس اینڈ نیور سے ٹو دیم اٹس اوکے نو پرابلم. ہاں تو کیا ہوا, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو جسٹیفائی دیئر سنس. اچھا, اب آیت نمبر 97 to 99. The villagers are extremely staunch in disbelief and hypocrisy, and more likely to be ignorant of the limits that Allah has revealed to His messenger. Allah is all-knowing, the wise. Of the villagers are those who consider what they spend as a tax, and they await the ill fortunes of fate to befall you. May ill fortune befall them. Allah is all hearing, all knowing. Of the villagers, there are those who believe in Allah and the last day. They consider what they spend as a means of gaining proximity to Allah and of gaining the prayers of the messenger. Behold, it will be a means of gaining proximity for them. Allah will shortly enter them in mercy. Undoubtedly, Allah is most forgiving, most merciful. اب جو ہے مفہوم جا رہا ہے مدینہ کے منافقوں کو چھوڑ کے ولیجرز, گاؤں کے جو بدو عربی تھے ان میں بھی منافق تھے, اور اللہ پاک از ڈسکرائبنگ دوز منافقس. یہ سخت طبیعت کے لوگ ہیں. ایک تو موسم سخت, ریگستان کے رہنے والے, گرمی میں رہنے والے, دل سخت ان کے, they were just harsh personalities, ٹھیک ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں اسلام سیکھنے کے لیے مدینہ نہیں آئے. Why didn't they come to learn deen? سوچیں ہم سے کتنا سوال ہوگا, ہم تو شہروں میں رہنے والے ہیں. یہ جو بدو ہیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں گاؤں سے آتے ہیں مدینہ فارمنگ سیکھنے کے لیے, ویلز چلانا سیکھنے کے لیے, اونٹوں کی نئی بریڈنگ کے ٹیکنیک سیکھنے کے لیے, ہاؤ ٹو سیو دیئر اینیملز, اس کی ڈاکٹری سیکھنے کے لیے آتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ آج اس کو اپلائی کریں ہمارے گاؤں والے جو ہیں, بیکاز یو سی اللہ پاک is saying they should have strived for deen. And Islam wants, they should have strived to learn deen. Islam wants teaching to reach every social strata. تاکہ homogeneous ہو جائے نا. Islam is supposed to permeate throughout society. It's an Islamic society that's meant to be formed. And Islam wants the infrastructure of deen to be spread everywhere, in the cities, in the villages. ٹھیک ہے, so that everybody, there's nobody who's falling below par. ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. گڈ اینڈ بیڈ مسلم کا تو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, بٹ بلو مسلم تو نہیں گرنا چاہیے نا. ایک بیئر منیمم تھریش ہولڈ ہونا چاہیے. ہم اس وقت بیئر منیمم تھریش ہولڈ کو ہائیسٹ مسلم کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں. مجھ سے جب کوئی آ کے کہتے شی از اے لولی مسلم, شی ریڈز 5 times نماز, دس از بیئر منیمم. لیکن کیونکہ اسلامک سوسائٹی نہیں ہے, it's not permeated through society, people don't know کہ this is bare minimum. وہ کہتے ہیں this is good Muslim. This is not good Muslim. This is the requirements of just the first level of being a Muslim is namaz.
اور اس کے اوپر ہم اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے رہیں کہ واہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں 5 دفعہ, ہم تو پکے جنتی ہو گئے. The other thing is that just like heart pumps the blood through the body, Islam is supposed to be, the centers of the knowledge and ilm are supposed to be in the big cities, and it's supposed to then pump towards the villages. It's supposed to pump into the smaller cities. ٹھیک ہے, اب دعا دیں, ابھی تک جماعت اسلامی کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر کسی نے یہ کام نہیں کیا, کسی نے. جو وہ رائیونڈ میں اور سب جگہ جا کے وہ اپنے کیمپس لگاتے ہیں, جو گاؤں گوٹھوں سے لوگوں کو بلاتے ہیں, گاؤں گوٹھوں میں جو عالم ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں, لے مین کو بھی بلاتے ہیں کہ تم سیکھو اللہ کے بارے میں, نماز کے بارے میں, وضو کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, بیسک فنڈامنٹلز آف آور ایمان. تو what's happening with everybody else in the cities? Why isn't nobody else involved in this? Because everybody is too busy. ہم نے اپنی پرسنل لائف کو اسلام کے مشن سے بہت اوپر رکھا ہوا ہے. That's the problem. The shaitan has kept us busy in our own little miseries. And because we are stuck in our own personal lives, we feel like we can't move and we can't do anything for Allah. And this is a problem. اچھا, مدینہ کے اندر آپ سوچیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم at this time was available. اس کا مطلب ہے ان کا نور تھا مدینہ کے اندر, وہ کیوں نہیں آئے اس نور کو ایبزارب کرنے کے لیے؟ They should have gone. Why didn't they come? Because they had no intention. ان کو پتا تھا ہم جائیں گے, یہ ہمیں بتا دیں گے فتوے, فلانی چیز حلال ہے, فلانی چیز حرام ہے. ان کا موڈ نہیں تھا, انہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا تھا. They didn't want to do anything else. ٹھیک ہے, تو آج بھی اگر دیکھا جائے, ہم اپنی گاؤں گوٹھوں کی بات کریں تو ان کے سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا کی گندی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, درس کیوں نہیں کھول سکتے؟ بناتے ہیں ٹک ٹاک اور کتنے قسم کے. You're absolutely right. They know how to operate it. تو کوئی درس ان کو سکھائے نا کہ جی آپ ہفتے میں 1 دن, ہفتے میں 2 دن یہ لگائیں, یہ پیج لگائیں اور ضرور سنیں. ایگزیکٹلی. اچھا, عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عربی, یہ جو ولیجر ہے, کی کیسی پرسنالٹی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو جھولا دے رہے تھے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو وہ آ کے کہتے ہیں تم لوگ بچوں کو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے تھے, ہی واز کسنگ ہز گرینڈ سنس, کہتے ہیں تم لوگ بچوں کو چومتے ہو, مطلب دس از دا سارٹ آف دا تھنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں الحمدللہ. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے. اسی طرح ایک آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, تو عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ان کے سینے کے اوپر بیٹھ کے کھیل رہا تھا. اب مومن کی پرسنالٹی دیکھیں کتنی ویل شیپڈ ہے. کہاں تو عمر جب تلوار لے کے نکلتے تھے تو گردنیں اڑا دیتے تھے اللہ کے نام کے اوپر, اور کہاں جو ہے وہ سینے کے اوپر بیٹھ کے. دس از دا پرفیکٹ کمبینیشن آف بینگ اے مومن. اور اس کے اندر اللہ کے نام کے اوپر جب نکلے جہاد بھی کیا, اور جب گھر آئے تو ان کو PTSD نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو کام کیا تھا وہ بھی اللہ کی سروس میں کیا تھا, یہ بھی جو محبت ہے یہ بھی اللہ کی سروس میں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو آ کے ایک سردار تھا ولیج کا, اس نے کہا کہ میرے 12 بیٹے ہیں, میں نے کبھی ان کو نہیں چوما. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا, اس نے کہا اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت نکال دی ہے, ہمدردی نکال دی ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. سو دس از ہاؤ ہارڈ ہارٹیڈ دے ور. اچھا, اب آیت نمبر 98 کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ واٹ دے اسپینڈ ان Allah's way is to remove their hard heartedness, یعنی نفاق کا علاج صدقہ اور زکوٰۃ میں بڑھ جائے, ہاتھ کھولیں. اس لیے کیونکہ ون آف دا ریزنس نفاق کی مال کی محبت ہے. سو لیٹس جسٹ گو ٹو دا روٹ آف دا کاز. اللہ کہہ رہا ہے مال دینا شروع کر دو اللہ کے نام کے اوپر, اللہ کی محبت کو بڑا کر دو. مال تمہاری نظر میں گھٹیا ہونا شروع ہو جائے گا, چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا, جو کہ مال کی اوقات ہے. مال ٹوڈے ان اٹ سیلف wealth plays the role of an idol. It is a god of forms. یہ معبود ہے لوگوں کی زندگی کا. They run after this, they die after this, اور اس کے چکر میں اللہ کو کبھی سوچا ہی نہیں, اللہ کو کبھی راضی نہیں کیا. تو اس بت کو توڑنا بہت ضروری ہے. اور وہ ایک بہت انٹرسٹنگ وہ ایک دکھاتے ہیں, ایک آدمی بھاگے چلے جا رہا ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک نہیں ہوتی, اس کے آگے ایک نوٹ لٹکا ہے, وہ نوٹ کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے, بھاگے چلے until he falls into his grave. گریو میں جا کے پتا چلے گا کیا, نوٹ کچھ بھی نہیں دلا سکتا, رائٹ. تو اس کا علاج دیکھیں, اس قرآن از ویری
سولوشن اورینٹڈ. پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے, جتنی بھی بڑی پرابلم ہے آپ کو قرآن کے اندر اس کا سولوشن مل جائے گا. نفاق کا سولوشن, اپنے ہاتھ کھولو, ٹھیک ہے. اور اسلامک سسٹم کے اندر کیا تھا, سینٹرل کمانڈ مدینہ تھا. اب یہ جو ولیجرز تھے ان کو برداشت نہیں تھا. کیا برداشت نہیں تھا؟ they had never been governed in their lives. they had fought free wars. they were tribal vagabonds. جدھر جاتے تھے قتل و غارت کرتے تھے, مال لوٹتے تھے اور بس زندگی اس طرح گزارتے تھے. اب جب مسلمان ہوئے تو مدینہ became the head of the Islamic state. ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ہم کیوں زکوٰۃ مدینہ کے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت آ رہی ہے نا 98, اللہ پاک نے ان کے ورڈز ریکارڈ کیے. they consider what they spend as a tax and they consider it ill fortunes and they wait for ill fortunes of fate to befall you. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دل میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ یہ جلدی مر جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹے, ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. یہ دل میں منافق کا جو بار بار آپ لوگ کہتے ہیں نا اسکیچ کیا ہے, یہی اسکیچ ہے. اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے کہ کیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں, کیوں میں قرآن کی بات سنوں, مجھے فری چھوڑ دو. تو یہ ایگزیکٹلی وہی اسکیچ ہے. اور اللہ پاک کی اس کے اندر کیا جواب ہے, may ill fortune befall them. اس سبحان اللہ کتنے خوبصورت, جیسے ایک دوست دوسرے کے لیے نہیں کہتا کہ کوئی کہ تمہاری دوست کے اوپر جو ہے وہ کرس ہے یا لعنت ہے, اور آپ کے نہیں, ان کے اوپر نہیں, آپ کے اوپر لعنت ہے. اللہ از ڈیفینڈنگ ہز پروفٹ. اینڈ اللہ پاک مگر ان کے دلوں کا حال جب ایکسپوز کریں, ایگزیکٹلی دس از واٹ ہیپنڈ آفٹر دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ اوے. The first thing that Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu did, and if you can read up on the history of this, he had to fight the wars of taxation of zakat. ان کی خلافت میں سب سے پہلا کام یہ تھا, منکرین زکات کے خلاف he fought wars. And he went and he put them into line. And he said, even if Muhammad is not there, Islam is there. اللہ کا دین اس زمین کے اوپر نافذ ہو کے رہے گا, اور جو محمد کا کمانڈ ہے وہی چلے گا, اور جو اللہ کا کمانڈ ہے وہی چلے گا. And he brought them into line. He said, یا تو تم مرتد ہو گئے, یا تو تم اسلام سے باہر چلے گئے. مرتد کی سزا ویسے ہی قتل ہے, اور اگر تم مسلم ہو زکوٰۃ تو تمہیں دینی پڑے گی. So it was really quite a bit of a struggle with these Arabis, because آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جس طرح میں کہہ رہی ہوں, یہ تو ویٹ کر رہے تھے جب فیک اپوسٹلز کا ٹائم آیا تھا, نقلی جو میسنجر کھڑے ہو گئے تھے آفٹر, ان فیکٹ ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ بفور ہی ڈائیڈ. تو یہ بھی وارز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فائٹ کی تھی اور اس کو ڈیفیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اسی وقت کھڑا ہو گیا تھا مسلمہ کذاب تھا. And he said, he wrote a letter to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, میں بھی اللہ کا میسنجر ہوں, تم بھی اللہ کے نبی ہو, آؤ ہم دونوں مل کے حکومت کرتے ہیں. اس کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا مسلمہ کذاب کا, لیکن اس نے بہت بدوؤں کو, کتنے 100 لوگوں کو, کتنے ہزار لوگوں کو اپنی طرف کر لیا تھا. And he was fighting war, and Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ alhamdulillah put him also in his place, and they were all, یہ ختم کر دیا گیا تھا پورا کا پورا قصہ. پھر آیت نمبر 99 کے اندر اللہ پاک یہ بھی کہہ رہے ہیں, کچھ گڈ ولیجرز بھی ہیں, کچھ مومن بھی ہیں ان بدوؤں میں سے. they came to Medina, they took the time to learn Islam, they give zakat, they give ushur, اپنے جانوروں کے اوپر زکات دیتے ہیں. they believe in Allah and Rasul, and that means that sadaqah is, Allah Pak is saying that sadaqah will be a means of gaining proximity to Allah. اور جو صدقہ اور زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آ کے دیتا تھا مال غنیمت کے اندر, جو بھی انفاق کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کے جاتا تھا. سوچیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہوتے تھے. آیت نمبر 100 to 106. The first to lead the way for the immigrants, let's do 100 on its own, then we'll go on, because this is a little bit lengthy. The first to lead the way from the immigrants, Muhajirin, the Ansar, and those who followed them with sincerity. Allah is pleased with them and they are pleased with Him. And He has prepared for them such gardens beneath which rivers flow, in which they shall abide forever. This is the ultimate success. اچھا, اب اللہ پاک مومنوں کی بات کر رہا ہے. منافقوں اور مومنوں کی بات سائڈ بائی سائڈ کیوں چل رہی ہے؟
اس لیے کہ منافقوں کا کانٹراسٹ بتایا جا رہا ہے اور ان کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ آپ بھی مومن بن جائیں. اٹس ریئلی سمپل. جہاں پہ اٹس ناٹ, اسلام از ناٹ اباؤٹ, جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا, جسٹ بیجرنگ, تم یہ, تم وہ, تم فلامنی, تم گناہ گار. A lot of people say جی ہم قرآن کلاس نہیں آتے because we're scared of being judged, and a very valid reason for them to be scared. ایک انسان کے اپنے نفس کمزور ہیں, اس کو کوئی محبت سے, تو this is, قرآن is not about judgment. قرآن is منافق منافق منافق, یہ اس میں اپنے آپ کو چیک کرو. تم تو منافق نہیں ہو ان 18 شیڈز کے اندر, دوسروں کو چیک مت کرو. قرآن is a mirror, but then it's also about correction. دیکھو تم تھوڑی سی کوشش کرو, you can uplift and you become who these people. اچھا, اب آیت نمبر 100 کے اندر the best of the best. ابھی ہم نے منافق دیکھا, worst منافق دیکھا, اب آ رہا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ. اس لیے کہ اس میں آپ کو لیڈر نظر آتا ہے کہ you need to have an upward movement in your ایمان. اور ان کو کہتے ہیں سابقون اولون. نمبر 1, یہ کون ہے؟ سب سے پہلے مہاجرین. they're the first. جو ہجرت کی تھی ان کا درجہ کوئی دنیا کے اوپر کبھی بھی نہیں پا سکتا ہے. جو وہ لے گئے درجہ وہ لے گئے. پہلی ہجرت ہجرت حبشہ, اینڈ سیکنڈ ہجرت ہجرت مدینہ کی. ٹھیک ہے, یہ 2 ہجرتیں, they left everything for Allah and their ایمان. they had no guarantee of the future. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا is Muhammad going to be successful or not, right? They just knew we believe in Allah, we are leaving for Allah. They put no conditions on Allah. اللہ کی محبت ملنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے, شرطیں لگا کر ہم نہیں آ سکتے. ہم اللہ سے شرطیں لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ یہ دے دے پھر ہم آئیں گے, یہ مان جائے پھر ہم آئیں گے, یہ کر لے پھر ہم آئیں گے, بچوں کی شادیاں کر لیں پھر ہم حج پہ جائیں گے. ہماری شرطیں ہی نہیں ختم ہوتی, اسی حال میں ہم مر جائیں گے. لیکن یہ جو نکلے تھے نا, اچھا اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. this is valid only till فتح مکہ. فتح مکہ کے بعد entire Arab became an Islamic state, but before فتح مکہ it was فرض on every Muslim to migrate to Medina so that they would all be collected under the Islamic state. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو فرسٹ مائگریشن ہے, اب ان کو کیوں یہ اجر دیا جا رہا ہے, ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس زمانے میں, آج جب ہم کہتے ہیں مائگریشن تو سم پیپل دے مائگریٹ ٹو کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا فار جابس, فار میرجز, فار چلڈرن اسٹڈیز, ویزاز, امیگریشنس. ٹھیک ہے, ہمارے لیے کیا ہے, کرنسی کو چینج کرائیں گے, پاسپورٹ چینج کرائیں گے, ویزا لگوائیں گے, وی موو فرام ون ہوم ٹو اندر ہوم. When we move to that other city, we will be protected by their police, right? We will move from one state to another, مگر ہم جا کے روڈ پہ نہیں. I want you to imagine یہ جو ان کی ہجرت تھی, اگر میں آپ کو کہوں کہ اپنا بینک اکاؤنٹ, اپنی آئیڈینٹی, اپنا آئی ڈی کارڈ, اپنا پاسپورٹ, اپنا اے ٹی ایم, اپنا کریڈٹ کارڈز, all cash, all wealth, سب کچھ یہاں چھوڑ کے اب تم پیدل نکل جاؤ اللہ کی راہ میں. This is what they gave up. Oh, and your cell phone. Sorry, I forgot that one. Nothing. You can take absolutely nothing. قبیلہ ہی ان کا پاسپورٹ ہوتا تھا, قبیلہ ہی ان کی سیکیورٹی ہوتا تھا, قبیلہ ہی ان کی آئیڈینٹی ہوتا تھا, قبیلہ کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ٹریڈ بزنس کرتے تھے, قبیلہ سارے گھر وہاں تھے, ساری جائیدادیں وہاں تھی, ہر چیز, حتیٰ کہ اپنے پورے کے پورے خاندان ایک جوڑی کپڑے کے اندر. کتنی خوبصورت محبت ہوگی جو یہ نکلے اللہ کی راہ کے اوپر. تو اللہ نے کہہ دیا ان کو بھی کیا, سابقون اولون. نمبر 1, they proved their love to Allah and they are going behind Muhammad without the guarantee. Imagine them marching in the deserts, marching to Medina and not knowing ہم کس حال میں مریں گے, ہر چیز چھوڑ دینا. It was beautiful. لیکن اللہ نے کیا کہا, اللہ جیسا پھر کوئی قدردان نہیں ہے. اللہ نے ان کو تھام لیا مدینہ کے اندر, ان کو انصار ہیلپرز دے دیے, پھر آگے خاندان مسلمان بنا کے واپس ملا دیے. ہر ایک چیز جو انہوں نے چھوڑی تھی اس سے ڈبل واپس کیا اللہ نے, مالوں میں, جائیدادوں میں, اولادوں میں, خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, ہر چیز. لیکن وہ تھوڑی دیر کا نا یہ ٹیسٹ گزارنا بہت ضروری ہے. There is a Jewish scholar who converted and he became Muslim and he writes a beautiful book. Austria سے وہ آئے تھے and he left his family there.
انہوں نے قرآن پڑھا, ایمان لے آئے. وہ اتنی خوبصورت طریقے سے لکھتے ہیں کہ the first steps of ہجرہ are undoubtedly followed by heart-breaking loneliness. آپ ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی, exactly the same way, گھر, خاندان, ہر چیز. آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہو, you are another person on your own and you have come out, left everything behind for who? Just for the love of Allah. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا, لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ رحمان بہت ہے, کہ وہ جو بھی کرے گا اچھا ہی کرے گا. جو گھر دیا تھا وہ اللہ نے نہیں دیا تھا, جو گھر میں کھلا رہا تھا تو اللہ ہی کھلا رہا تھا. اچھا, اگر ہم یہاں پہ اس کو اپلائی کریں, جب آپ in this Muslim society, جب آپ اپنے خاندان میں, which is not extremely Muslim, when you start studying the Quran and you start going to dars classes, پاگل نہ ہو جانا, دیوانہ نہ کر دیں تمہیں, دوپٹہ شبٹہ مت لینا شروع کر دینا, حجاب شراب کے چکر میں مت پڑنا, داڑیاں واڑیاں نہ لمبی ہو جائیں تم لوگوں کی, اوکے رہنا بس, ٹھیک ہے. ایک آپ اس خاندان میں جس سے آپ پلے ہوتے ہو آپ اجنبی ہو جاتے ہو, اور ابھی آپ کو مسلم والے دوست نہیں ملے ہوتے, دوستوں میں اجنبی, خاندان میں اجنبی, سب باتیں سنا رہے ہوتے ہیں, تم پاگل ہو گئی ہو, یہ تمہاری عمر ہے یہ حرکتیں کرنے کی, بڈھی ہو جاؤ گی تو قرآن پڑھ لینا. ٹھیک, یہ ایک لونلینس, ایک آپ کو, اینڈ اٹس سو سیڈ دیٹ دس ہیپنز ان اے مسلم سوسائٹی. یہاں پہ کون سے جوز اور کافر ہیں, اور ایک اپنا آپ اجنبی لگ رہا ہوتا ہے. یہ دوپٹے کی عادت تھوڑی ہوتی ہے, جب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے چلو میں پہنوں گی, اپنا آپ شیشے میں دیکھ کے لگتا ہے او مائی گاڈ آئی لک سو ویئرڈ, دس از می, اللہ تھام لیتا ہے. اللہ اس سفر میں, sometimes I feel like that loneliness and that silence is very important because you develop a very strong friendship with Allah. You're talking to nobody else but Allah. You're loving nobody else but Allah. اور وہ جتنی محبتیں تھیں جن کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے تھے, اب وہ ساری محبتیں جب آپ کو باتیں سناتی ہیں نا, لگ پتا جاتا ہے, کہتے ہیں ان کے لیے, ہائے اللہ میں ان کے لیے آپ کو چھوڑ رہی تھی, ان کے لیے میں اتنے دھکے کھا رہی تھی دنیا کے, تو خود انسان کی آنکھیں. سو ہجرت از آلسو a process that is absolutely necessary for the strengthening of ایمان. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اس کے بعد ایک تو سب سے پہلے اللہ پاک نے کہا ہجرت والوں کو یہ لمیٹڈ ٹائم آفر تھی, جو ان کو مل گیا, جو انہوں نے درجے پا لیے وہ پا لیے. اس کے بعد سابقون والاولون, ان کو کہتے ہیں انوینٹرز. دیز آر دا فرسٹ مومنٹس اینڈ دے ہیڈ ٹو فیس ایکسٹریم ڈیفیکلٹیز. اگر اس کو سمجھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اپنا سارا مال لگا دیا اسلام کے لیے, جان, خاندان, مال, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں لگائی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1500 سال پہلے ہم بیٹھ کے ان کا نام لے رہے ہوں گے. He didn't know he was going to be written down in the books of history. Never. He didn't. That's not what he did it for. He did it for Allah with a pure niyat. Then Wal Ansar is mentioned. Jab Ansar, and Ansar was also exemplary. 11th Nawawi before Hijrat, یعنی 11 سال وحی کے نزول کو شروع ہوئے ہو گیا تھا. 7 لوگ آئے تھے اور بیعت عقبہ کیا تھا انہوں نے, مدینہ سے آئے تھے 7 people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی. They became Muslim, they converted, they went back. The next year 12th Nawawi, یعنی انہوں نے واپس جا کے محنت کی, تبلیغ کی. 70 لوگ, 70 men and 2 women, they came back for the second bayt in 12th Nawawi. ٹھیک ہے. Now Medina was, Allah was already preparing Medina as an Islamic state before the hijrat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یعنی Muslims already formed over there. Muslims اور مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تبلیغ کر رہے ہیں. سوچیں 13 سال ہو گئے اور وہاں پہ تبلیغ پاپولر نہیں بن رہی ہے, کیونکہ بہت ریزسٹنس تھی. عبداللہ بن ابی, عبداللہ ولید بن مغیرہ, یہ سارے جو وہ تھے, عبداللہ بن ابی بھی تھا, کیا ابو جہل, رائٹ, یہ سارے جو سردار تھے, بہت ریزسٹنس تھی. مدینہ کے اندر اسلام واز اسپریڈنگ لائک وائلڈ فائر ایٹ دا سیم ٹائم. So Allah was preparing Medina for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the other Muslims to now migrate
پھر حکم آیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. تو سیکنڈ انصار کا کیوں مینشن کیا جا رہا ہے؟ جو انصار نے دنیا کے اوپر مہاجرین کے لیے کیا وہ کبھی کسی نے کسی ریفیوجی یا ڈسپلیسڈ پرسنل کے لیے نہیں کیا. کہ اپنے گھر کو کھول کے آپ امیجن کریں میرا گھر میں اس کو ہاف کروں اور ہاف اپنا گھر کسی ریفیوجی کو دے دوں اور ہاف اپنا بزنس کسی ریفیوجی کو دے دوں اور گھر میں 2 گاڑیاں تو 1 گاڑی اس کو دے دوں. کبھی کر سکتے ہیں؟ This only happened in the state of Medina, but this was the effect of falling in love with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This was the personality and the character that they made. پھر اس کے بعد کون آتے اس کے اندر؟ Now we are talking about what? سابقون اولون کی ہم لسٹ دیکھ رہے ہیں. عشرہ مبشرہ، وہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اوپر جنت کی بشارت دے دی تھی. پہلے 4 کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. They were also our خالفs. ٹھیک ہے. اچھا یہی 4 مہاجر بھی ہیں. ٹھیک ہے. The first 4 خالفs were also from the مہاجرین, not from the انصار. پھر اس کے بعد طلحہ، زبیر بن عوان، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جرہ. There is a book called the Ashra Mubashra. You should read about them. اللہ نے اگر کسی انسان کو دنیا کے اوپر بتا دیا کہ تمہیں جنت مل گئی ہے تو ان کے اعمال تو چیک کریں نا کہ کیا ہوں گے. These are جی انگلش میں بھی ہے. In fact if you remind me I'll look for it. If I have it I'll give it to you. ان کی بہت ساری ملتی ہیں, چھوٹی بھی ملتی ہے. مجھے موٹی والی پڑھنے کا شوق ہے because I like reading. Their lives are absolutely inspirational. جو انہوں نے, آپ جب وہ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ انسان تھے, یہ کیسے انسان تھے, لیکن ایسا ہی انسان بنتا ہے جو قرآن اور سنت کو فالو کرے. اس کے بعد کون آتے ہیں؟ بدری صحابی. یہ 313 they got the badge of honor. Those who participated in the first war of Islam, بدر, ان کو بھی اللہ پاک نے جنت کی بشارت دے دی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی تھی مدینہ میں, کوئی کسی کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہوتا نا بات کرنا, اس نے یہ کر دیا, فوراً لوگ کہتے تھے وہ بدری صحابی, اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اس کو تو اللہ نے جنت دے دی ہے, تم اپنی زبان چپ کر لو. سمجھ گئی آپ؟ So this was a badge of honor. اس کے بعد جنہوں نے بیعت رضوان لی تھی, یہ سورہ فتح کے اندر آتی ہے, 1400 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان لی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی فالس خبر پھیلی تھی اور یہ صحابہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت رضوان لینے کے لیے کہ ہم مکہ جا کے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی اس وقت ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی, بعد میں پتہ چلا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے, لیکن وہ رضوان, وہ بیعت لے چکے تھے. کس حال میں انہوں نے بیعت لی تھی؟ نہ پاؤں میں چپل تھی, نہ آرمر تھا, نہ ویپنز تھا. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم جائیں گے جنگ کرنے کے لیے. تو ٹیسٹ تو ہو گیا نا. اچھا یہ اللہ پاک کی بڑے مزے کی ایک چیز ہے, آپ ایک بات کو سمجھیں, آپ کی نیت سچی ہو, ٹیسٹ اللہ پاک لیتا ہے ایمان کا. ابراہیم علیہ السلام سے ایمان کا ٹیسٹ لیا تھا کہ کیا تم بیٹے کے گردن پہ چھری چلا سکتے ہو؟ مجھے یہ بتائیں, چھری چلوائی تھی کیا اللہ نے؟ نہیں چلوائی تھی نا. یہ مزے کی بات ہے. ہم تو وعدہ کرنے سے ڈر جاتے, پیچھے ہٹ جاتے, تو اللہ میاں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ تو ابھی زبان کے پکے اور دل کے کچے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت ایک چیز ہے. اچھا پھر اس کے بعد دوز who became Muslim at the time of فتح مکہ. فتح مکہ کے ٹائم پہ آپ سوچیں, ابو سفیان جیسا مسلمان ہو گئے, اس کے دل کے اندر خیر ہوگی تبھی ہوا نا, اس کو خود نہیں پتا تھا اس کے دل کے اندر. ہند مسلمان ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائٹ پھیلائی تھی وہ کالے سے کالے دلوں تک پہنچ کے ان کو ٹرن کر دیا تھا. اندر سے لائٹ آن کر دی تھی, ان کو خود نہیں پتا تھا. اوپر سے نفرت کر رہے تھے لیکن اندر سے مسلم بنتے جا رہے تھے دن بدن. کیوں مسلم بنتے جا رہے تھے؟ کیونکہ جب وہ مسلمس کا کیریکٹر اور پرسنالٹی اور سٹوری سن رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ کون لوگ ہیں, ایسے تو فرشتے ہوا کرتے ہیں, انسان کیسے ایسے ہو گئے, اور وہ بھی وہی انسان جو ہمارے ساتھ تھوڑے عرصے پہلے رہتے اٹھتے. اچھا ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کچھ لوگوں کو ملو دین کے اندر جو آگے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کیا یہ بندی تھی اور کیا بن گئی. یہ افیکٹ ہونا چاہیے اسلام کا. اگر آپ کسی سے ملو اور قرآن کے بعد وہ ججمنٹل یا نک چڑی یا ایروگینٹ یا روڈ یا آپ سمجھو کہ
لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والی ہو گئی تو پھر آپ سمجھ لینا کہ علم نے صحیح کام نہیں کیا, علم میں کوئی خرابی ہو گئی. کیونکہ علم تو وہ ہے جو مٹھاس لے کر آئے اندر, نہ کہ کڑواہٹ بھر دے. اچھا, اس کے بعد اب سابقون الاولون کے لیے 8 کیٹیگریز ہم نے گن لی, مہاجرین سے لے کے. پھر اس کے بعد ایک کیٹیگری اور آتی ہے, اس کے اندر پوری امت آتی ہے 8ویں پوزیشن میں. ہم بھی تو ویٹ کر رہے تھے نا کہ کہیں اللہ میاں ہمارا نام آ جائے سابقون والاولون میں. 1500 years late but not too late. Why? Because even today Islam is downtrodden. Because even today Allah is watching میرے دین کے ساتھ اور محمد کے مشن کے ساتھ کون کھڑا ہے اور اگینسٹ کون کھڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پھر آتے ہیں, ایک تو سارے صحابہ آتے ہیں, all صحابہ, پھر تابعین اور پھر تبا تابعین. یہ 3 کیٹیگری ہائیسٹ ہو گئی. صحابہ کی ہائیسٹ, تابعین are those people who met the صحابہ, and تبا تابعین are those people who met the تابعین. تو 3 generations and these 3 generations were exemplary. یہ وہ تھے جو چھینک بھی مارتے تھے تو اس پیٹرن پہ مارتے تھے جو سنت تھی. سمجھ گیا؟ تو ان کو اتنا وہ تھا ورڈ ٹو ورڈ سنتوں کو فالو کرنا. تو اگر ہم اس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں, ہمیں کیا کرنی ہے؟ سنتوں کو زندہ کرنا ہے, سنتوں کو سیکھیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں, جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے, اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ عمل تو کس طرح ہم نے سنتوں کو فالو کرنا ہے؟ ایمان کے اندر, عبادت کے اندر, اعمال کے اندر, اخلاق کے اندر. پھر اپنی عبادتوں کو, اپنے اعمال کو, اپنے اخلاق کو, اپنے عمل کو جب سنتوں کے اگینسٹ چیک کریں گے ہمیں پتہ چلے گا we are falling really way short, really way short. اچھا, اس کے بعد جب ہم سنتوں کو فالو کرتے ہیں, جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں, الحمدللہ یہ قرآن عربی میں پریزروڈ ہے, کس کو مل رہا ہے ثواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مل رہا ہے. اس کے بعد وہ سارے صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں لگائیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے, جنہوں نے لکھا, جنہوں نے سارے نسخے جمع کیے. عمر رضی اللہ عنہ کے عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں اٹ واز ریٹن, اٹ واز پریزروڈ, قرآن کو جمع کر کے لکھا گیا, ان کو ملے گا. پھر ان کے سارے ایکشنز جنہوں نے سنتوں کو پریزرو کیا, حدیثوں کو پریزرو کیا, تابعین کی زندگیاں, تبا تابعین کی زندگیاں, آج 1500 سال بعد جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو آج دنیا کے اوپر ایسا کوئی کام کر جاؤ جو 1500 سال بعد کوئی تم سے نیکی سیکھ کے دنیا کے اوپر نیکی کر رہا ہو تاکہ تمہارا اعمال نامہ چلتا رہے. Something leaves. Today we have something like the cloud. We have something like the YouTube. خیروں کی دعائیں جمع کریں, حدیثوں کو جمع کریں, ایک YouTube کا پیج بنائیں. کیا پتا ہم اس اپنے فٹ پرنٹ کو, آج وہ کہتے ہیں نا کاربن فٹ پرنٹ آپ کا, کہ کہاں اپنے نشان چھوڑ کر جا رہے ہو. کاربن فٹ پرنٹ کو تو گولی مارے, پہلے اپنے اعمالوں کا فٹ پرنٹ بنائیں, کوئی آخرت کا فٹ پرنٹ بنائیں دنیا کے اوپر. اینڈ وی کین ڈو اٹ ٹوڈے, the technology is available. So everybody who is involved in preserving, spreading Islam, صدقہ جاریہ ان کو ملتا رہتا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے میرے صحابہ کا مٹھی بھر جو دینا. اتنا مٹھی بھر جو کیا ہوتا ہے؟ ویٹ, بارلی ویٹ. ٹھیک ہے, صدقہ دینا اللہ کے نام پہ بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ جتنا سونا دینے کے برابر ہوگا. سبحان اللہ, سو بیوٹیفل, بیکاز اللہ جیسا کوئی قدردان نہیں ہے. And when they gave up everything, when did they give it up? When they knew they were going to get nothing in return. اور آج ہم اسی مال کو پوچھتے اور ڈسٹ کرتے رہیں گے اور اسی کی محبت میں اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے, نعوذ باللہ, تو ناٹ ویری اسمارٹ. اچھا, جس طرح میں نے آپ کو کہا صحابہ فالو دا سنہ اینڈ وی ہیو ٹو ریوائو دا سنس. اللہ ہمیں ابو بکر جیسا ایمان عطا کرے. اب سابقون کو کہتے ہیں پائنیئرز ان فیملیز, ان علم, ان ورکس آف دین. اب یہ 10واں نمبر آ گیا, اس میں ہمارا چانس بنتا ہے. اللہ ہمیں بنا دے سابقون. اور اللہ پاک کہہ رہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. They had bravery, they were steadfast, they were loyal,
And Allah wanted them to prove themselves, so they never questioned Allah in difficulty. They gave full sabr, their best test, because they had tawakkul in Allah. Acha, in victory they were always grateful, and they even increased in good deeds. Bilal रज़ी अल्लाह अन्हा को जब गर्दन के अंदर वो फांसी का फंदा लगा के they used to drag him like a dead body in the streets of Makkah. जब वो drag किए जा रहे थे, he never doubted Allah's promises even then. He didn't know we were going to be taking his name 1500 years later. Allah looks at their passion. So their passion was that they were extremely in love with Allah, extremely in love with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were extremely true to the cause. اور جنہ جو ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ان کو اٹرنل بلس دی جائے گی جنت کے اندر. Now ayat number 101 to 105. From those villages around you are hypocrites, and from the people of Medina as well there are those who persist in hypocrisy. You do not know them, but we know them. Soon we shall punish them twice, then they will be returned to a monstrous punishment. There are others who admit to their sins. They have mixed their deeds, some being good while the others are evil. Soon Allah will accept their repentance. Undoubtedly Allah is most forgiving, most merciful. Take alms from their wealth, purify and cleansing them thereby, and pray for them. Indeed your prayer for them is a source of comfort for them. Allah is all hearing, all knowing. Do they not know that surely Allah accepts repentance from his bondsmen, accepts alms, and that indeed he most relenting, the most merciful. Say, keep acting. Allah, his messenger and believers will soon behold your actions. Shortly you will be returned to the knower of the unseen and the seen, when he will inform you of what you used to do. And ayat number 106. There are some whose matter has been postponed for the order of Allah. He will either punish them or accept their repentance. Allah is all knowing, the wise. اچھا, اب 101 سے ہم شروع کر رہے ہیں. فرسٹ کانٹراسٹ بتایا جا رہا ہے. پہلے کیا بتایا تھا؟ ہائیسٹ مومنٹ, دس از دا لوئسٹ لیول آف جہنم. پھر منافق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دا منافق جو پریکٹس کے ساتھ پرفیکٹ بن چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپائٹ ہز prophetic wisdom could not guess all of their names. Allah says we know them all, اور ان کو 2 دفعہ عذاب دیا جائے گا. ایک عذاب مدینہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں جب ان کو بائیکاٹ کیا گیا, دوسرا عذاب جہنم کے برزخ کا عذاب, تیسرا عذاب آخرت کے اندر, پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آیت نمبر 102 کے اندر this covers all categories. A lot of Muslims by now had a lot of munafiqs in Medina had turned Muslim. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہا years of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, gentle reminders, correction. تبوک کے اندر some Muslims fell weak. ٹھیک ہے, جو گناہ کر بیٹھے پھر نیکیاں کرے. دس از دا فارمولا. جو گناہ کر بیٹھے, گناہ کر کے پہلے کیا ہوگا؟ ریکگنیشن ہوگا. جو اپنے آپ کو ہی سب سے بڑی نیک بی بی سمجھے گی, اس کو تو کبھی احساس ہی نہیں ہوگا نا کہ گناہ ہوا. تو ریکگنیشن ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ توبہ ہوگی, اور پھر نیکیاں. یہ مسلم کا سفر ہے آگے بڑھنے کا. ایک دفعہ گناہ کر لیا تو کیا کریں؟ کافر ہو جائیں اس کے بعد؟ سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ نہیں. تو جو گناہ کر بیٹھے, یعنی جو پہلے منافق تھے یا ویک مسلمز تھے, پھر انہوں نے توبہ کی, پھر انہوں نے نیکیاں کی, اللہ پاک کہہ رہے سون اللہ ان کی ایکسیپٹ کر لے گا توبہ. ٹھیک ہے. اچھا, why soon? From all the ayahs of the Quran, this is one of the most inspirational, and for anybody who has sinned, the most consolational ayat of the Quran. And who hasn't sinned? Everybody has sinned. یہاں پہ کون سے کوئی صحابہ تابعین تبا تابعین بیٹھے ہیں؟ گناہ سب سے ہوتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے, because the truth is none of us wants to be a munafiq. ٹھیک ہے, اللہ ہم پر مہربان ہو جائے. حدیث کے مفہوم میں تفسیر آتی ہے اس آیت کی. سمارہ بن جندل reports that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے, پھر مجھے اٹھایا, پھر مجھے ایک ایسے شہر لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. Anybody can guess? سونے اور چاندی کی اینٹوں سے ہم نے جنت کی یہ ڈسکرپشن کی تھی. یس, وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا آدھا جسم بہت خوبصورت تھا
اور آدھا جسم بہت بدصورت تھا. دونوں فرشتوں نے ان سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ. وہ اس میں داخل ہو گئے, پھر ہماری طرف آئے. ان کی بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں تبدیل ہو چکی تھی. دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت کے عدن ہیں اور وہ آپ کا گھر ہے. یہ لوگ جن کا نفس حصہ خوبصورت اور نفس حصہ بدصورت تھا, یہ وہ ہیں جن کا اچھا اور برا عمل ملا جلا تھا اور اللہ نے ان سے درگزر کر دیا. This is so beautiful. Now whether this is mirage, whether this is a dream of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لیکن جاتے تو سب یہ ہماری پوٹلی گناہوں اور نیکیوں کی مکسڈ ہے. یہ مکسڈ ہے اور اتنی خوبصورت یہ ڈسکرپشن ہے نا. اللہ سورہ زمر کے اندر کہتا ہے, اللہ کسی کو بھی نہیں دھتکارتا. سورہ زمر کے اندر اللہ کہتا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ ہے ہی غفور اور رحیم. اب مجھے بتائیں کہ یہ قرآن ہاتھ میں لے کے اگر کوئی کسی کو فتویٰ دیتا ہے کہ تم جہنم جا رہے ہو, تو وہ ظلم کر رہا ہے اس دین کے ساتھ. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم واپس آ جاؤ, تو وہ کیسے اللہ سے دور کر سکتے ہیں؟ اینڈ اٹ از سو بیوٹیفل. اٹس لائک اللہ سیئنگ لیٹ بائیگونز بی بائیگونز. تم تھک گئی ہو اپنے پرانے گناہوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کے, تم اس گلٹ کے اندر کب تک جیو گی؟ تم واپس آ جاؤ اللہ کے پاس, تم توبہ کر لو. اللہ کہہ رہا نا میرے بندوں جنہوں نے ظلم کر بیٹھے ہو اپنے نفسوں کے ساتھ, تو حق کیا ہے؟ اللہ نے کبھی ظلم نہیں کیا ہمارے ساتھ. جتنا یہ دنیا کے اندر سیاپا ہے نا, یہ ہم ہی نے پھیلایا ہے. یہ سچی بات ہے, یہ گناہوں کا بوجھ ہمارا ہی ہے. پھر 103 کے اندر خطاب. اچھا, ایک اسی کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث اور بہت خوبصورت بتاتی ہوں. ایک بندہ, ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک آدمی گناہگار اللہ کے آگے اپنے اعمال نامے لے کے جب جائیں گے نا قیامت کے دن, تو حساب کے اس پہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 99 دفتر مینز رجسٹر, 99 رجسٹرز آف سن کھلے ہوئے ہوں گے in front of him and he is looking at those registers. اعمال نامہ کچھ بھی نہیں ہے, نیکی ایک نہیں ہے اس کے پاس. he is looking at his registers and he knows I'm definitely going to hell. اللہ پاک اس کو کہتے ہیں آؤ آ کے وزن کرواؤ. تو اللہ پاک کو دیکھ کے کہہ رہے کیا وزن کرواؤ؟ مطلب I have nothing but sins, تو میں نے کیا وزن کروانا؟ اللہ پاک کہتے ہیں وزن کرواؤ. وہ جاتا ہے وزن کروانے کے لیے. ایک ترازو پہ 99 دفتر اس کے گناہوں کے, اور ایک ترازو کے اوپر ایک چھوٹا سا پرچہ رکھا ہوا ہے, اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور وہ آدمی کہتا ہے اللہ میں اس سے کیا ہوگا, یہ ایک پیپر ہے وہاں پہ وہ. لیکن جب وہ پرچہ لا کے رکھا جاتا ہے, وہ پرچہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. اس کا دفتر نہیں تھا, رجسٹر نہیں تھا اعمال نامے کا. اس کا مطلب ہے اینجلز نے بھی نہیں لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ اس بندے نے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں کسی دن سچی نیت سے یہ کلمہ پڑھا ہوا تھا, اور اس کو ایکسپٹ کیا ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. اس کے سارے گناہوں کا رجسٹر ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ ایک پرچہ بھاری ہو جاتا ہے, اور وہ آدمی جنت چلا جاتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ حدیث کا مفہوم دیکھیں, ہم بھی پھر حدیثوں کو مس یوز کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کا مفہوم ہمیں انکریج کرنے کے لیے بتا کے گئے تھے, تاکہ جب گناہ ہو جائے کریکٹ یور سیلف, نیکی کر لو. ڈھیٹ بننے کے لیے نہیں دیکھے گئے تھے یہ حدیث کہ ہاں ٹھیک ہے بس پھر چھوڑو, کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے, دیکھی جائے گی, مریں گے. That بخشی بخشائی mentality. So you can take the same source and you can twist it and find loopholes if you want to, or you can come to the fact. And the fact is that Allah بہت رحمان ہے. And the fact is that we all have a fighting chance. توبہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک شرک مت کر آنا, ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے. اچھا 103 کے اندر کتاب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب is towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All these shades that are told in these ayats before were available in Medina at the time. یعنی منافق بھی تھے,
ویک منافق تھے, پکے منافق تھے, اسکیمرز منافق تھے, مومن تھے, ویک مسلمز تھے, پھر وہ عربی ہم نے پڑھے ولیجرز تھے, اس میں بھی منافقس بھی تھے, گڈ مسلمز بھی تھے. سو دیر all of these mixes, these shades are coming out, right? آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان سب سے صدقہ لے لو, سب سے لو, صدقہ اور زکوٰۃ سب سے لو. why? to cleanse them. کیا فارمولا ہے؟ جو صدقہ اور زکوٰۃ دے گا, اب جس کے عمل کمزور ہیں وہ اپنے آپ کو صدقہ اور زکوٰۃ میں, انفاق میں بڑھائے گا, پیوریفیکیشن ہوگی, کلینزنگ ہوگی, اس کو نیکیوں کی اپرچونٹی ملے گی, اس کا ایمان مضبوط ہوگا. جو ادھر سے ادھر ایک ٹانگ ادھر میں ڈول رہا ہے, وہ یہ کام شروع کر دے, اپنے ہاتھوں کو کھولے اور انفاق شروع کرے, اور انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا سورس ہے ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کے لیے دعائے رحمت کریں, جو دینے آ رہے ہیں مال ان کے لیے دعائے رحمت کرے. اور کس کے لیے ملتا ہے؟ جو حدیث کو یاد کرے اور حدیث کو آگے پہنچائے, ان کے لیے آپ سے ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے والے بن جائیں نا. اچھا, پھر 104 کے اندر اعلم یعلم, دس از ریپیٹڈ ٹائم اینڈ ٹائم اگین. کیا تمہیں نہیں پتا؟ یہ ایک سوال کا طریقہ ہے. کیا تم نہیں جانتے اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ یہ بار بار اس کے اندر یہ آ رہا ہے. عالم یعلم, یعنی منافق ہو گئے ہو, ویک مسلم ہو, اسٹیگننٹ مسلم ہو, اشیمڈ مسلم ہو, پیسو اگریسو مسلم ہو, یا تم اسٹیگننٹ کے مطلب بالکل تم پریکٹسنگ. آج کل تو یہ بھی ایک نیا ٹرم نکلا نا, کیا کہتا ہے اس کو, پیسو نہیں, ایک اور ورڈ ہے, وی آر نان پریکٹسنگ مسلمس. واٹ از نان پریکٹسنگ مسلم؟ چلیں الحمدللہ کہیں مسلمان ہے آپ کے نام کے اندر, اللہ آپ کو بنائے مسلم, پریکٹسنگ مسلم. تو نئی نئی ٹرمینالوجی ہے, یہ اس ساری ٹرمینالوجی کے اوپر جا کے فٹ بیٹھتا ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو بھی ہو جسٹ اسٹارٹ موونگ ٹورڈز اللہ, جسٹ اسٹارٹ ٹرائنگ. اللہ پاک کا یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے کیسے؟ بندہ ساری زمین بھر کے گناہوں سے بشر اللہ سے ملے گا قیامت کے دن, زمین بھر کے, the width and the length, یعنی اس کے اندر حدیث کے اندر ایک کے اندر آتا ہے زمین بھر کے, ایک کے اندر آتا ہے the ocean's depth, اور ایک کے اندر آتا ہے زمین کی width اور ہائٹ کتنی, آسمان تک, 7ویں آسمان تک. یہ پورا گناہوں سے بھر کے اللہ سے ملے گا قیامت کے دن. اللہ اس سے زیادہ مغفرت اور رحمت لے کر اپنے بندے سے ملے گا, بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. استغفار is the best form of توبہ. ہاں دعائیں میں شیئر کر دوں گی, جو پروفیٹ محمد سے سیدنا استغفار کہتے ہیں اس کو, وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی اس پہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو لیکن the best way to do توبہ is to do it in your own language, in the دعا, and to, جیسے اگر آپ عربی میں بھی پڑھ رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہو, تو توبہ تو وہ تب بھی دل سے نہیں ہوگی نا. تو اگر آپ استغفار کہتے ہو, آپ کو پتہ ہے اللہ میں توبہ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. یا پھر آپ جو توبہ کا طریقہ, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نفل, تو نفل کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 2 تہجد کی نفلیں پڑھ رہے ہیں, اسی کے اندر آپ نیت کریں صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجات ہر روز, 2 کے اندر 6 کی لاٹری نہیں ہے, 2 کے اندر 6 کا ثواب. ہاں, مگر اگر آپ نیت, if you're short on time you can do as many, لیکن اگر آپ 2 بھی کر رہے ہیں, میں بیئر منیمم کی بات کر رہی ہوں, تو اسی کے اندر نیت کریں صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجات, صلاۃ توبہ, تہجد یعنی 2 نفل, اور یہ تینوں ایک ساتھ نیت کر لیں. اچھا, توبہ کا طریقہ یہ کہ جب آپ نے وہ نفل ختم کر لیا, اب جب آپ دعا کریں اپنی زبان کے اندر think about what you are doing توبہ for. اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ ہو گئی, help me, correct me, I'm weak, help me to get onto the straight path, take me away from the opportunities of sin. اب یہ جتنی چیزیں آپ اپنی زبان میں سمجھ کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں, پھر اگر آپ فرینچ میں یا چائنیز میں یا کسی اور زبان میں مانگو گے تو آپ بے شک عربی کا وہ پڑھ لو, استغفار پڑھ لو, لیکن توبہ ہمیشہ دل میں ہونی چاہیے, اور توبہ کی نیت سے کنیکٹڈ ہے نا, تو اٹ ہیز ٹو بی ان یور اون لینگویج. نہیں, کچھ اسپیسیفک نہیں ہے, نفل نارمل ہے, جی بالکل نارمل ہے. اور تہجد کی نفلوں کا یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کا قیام لمبا ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے. تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے, استغفار کو وظیفہ بنا لینا چاہیے. میں نے آپ کو کہا استغفار کے ساتھ مشکل ہے کہ کوئی جہنم جائے. اچھا, دوسری چیز کیا کہا گیا؟ شرک مت کرنا. اللہ سے ملو اس حال میں کہ شرک مت کرنا. شیطان نے اس کے اوپر بہت کام کیا. اس نے کہا اللہ سے بدگمان کر نہیں سکتا, رسول کی محبت چھڑوا نہیں سکتا, نیکیاں چھڑوا نہیں سکتا. چلو کروں کیا, نیکیوں میں شرک ایڈ کر دیتا, تاکہ جس دن اللہ سے ملیں گے ان کو لگے گا یہ نیکیاں لے کے گئے ہیں, یہ در حقیقت سارا کا سارا شرک لے کے گئے ہوں گے. جو سنتوں کی آؤٹ سائڈ جتنی ہماری رسومات ہیں, یہ سب بدعت, یہ ساری چیزیں جو اس نے ایڈ کروائی ہیں, یہ لوگ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, این عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور جب وہ یہ عبادت کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اب اس حدیث میں وہ فال شارٹ کر گئے. اللہ نے کہا اس حال میں آنا میرے سامنے کہ شرک نہ کیا ہو تم نے. تو اس نے ہر چیز کے اندر شرک ڈال دیا. اس نے ہماری شادیوں کے اندر شرک ڈال دیا. دلہنوں کو امام زامن باندھ دو, 7 سہاگنوں کی مٹھائیاں, نعوذ باللہ. 7 سہاگنیں اللہ کے مقابلے میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھیں گی, نعوذ باللہ. دس از دی آئیڈیالوجی, دا ہندو آئیڈیالوجی. 7 سہاگنوں سے یا مہندی کی رسم یا مائیوں کی رسم, آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو 7 سہاگنیں ہیں ان کی اتنی برکت ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو اس کی میرڈ لائف کے اندر خوش رکھیں گی, نعوذ باللہ. اگر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو قرآن میں لے کے آتے ہیں دیکھیں نا, پھر وہی والی بات ہے نا کہ جیسے ہی ایک امت اپنی کتاب سے دور جاتی ہے, پھر وہ کتاب کلچرل شو کے لیے رہ جاتی ہے. پھر وہ کتاب نکالی جاتی ہے قرآن خوانی پہ یا شادی پہ, یا نعوذ باللہ اس دن تو میں نے سنا ہے کہ کوئی کتاب کے نسخے نکلے ہیں قرآن پاک کے پیچھے کوئی پتہ نہیں ساتھ میں وہ بھی لگا کے دے رہے ہیں, تعویذیں بھی لگا کے دے رہے ہیں. اب قرآن کی کوئی کتاب کھولے گا جو نان مسلم کنورٹ ہوا ہوگا اور اس کو پیچھے تعویذ ملے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ دس از پارٹ آف دا دین, یہی سوچے گا نا. بٹ آپ کو چیک کرنا ہے. ہمیں ساری زندگی ہو گئی ہم ایک کلچرل لپ سروس والا دین نبھا رہے تھے. دیکھا جائے تو ہمیں بھی تو جدی پشتی جو اسلام ملا تھا, we were born Muslims, so we inherited it and we inherited the whole package without ever checking اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. And when I started studying the Quran, I had to remove a lot of what I inherited. And I found out this is not part of Islam, this is not part of Islam. اور پتہ چلا جتنی بھاری چیزیں ہیں وہ تو اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے, اور جو ہلکی اور آسان چیزیں ہیں وہ الحمدللہ قرآن اور سنت کے اندر آپ کو مل جاتی ہے. ڈویبل, پریکٹیکل, ایزی دین. یو کین ڈو اٹ ایوری ڈے, آل ڈے, فار دا ریسٹ آف یور لائف. رسمیں نہیں ہیں اس کے اندر, بھاری بھاری یہ لین دین اور یہ لاکھوں کی محفلیں نہیں ہیں اس کے اندر. یہ اچھا, پھر یہ جو مزاروں کے اندر جا کے یہ چادریں چرانا, دیگے اتارنا, یہ سب کچھ بھی نہیں. مانیٹری آپ کو نہیں ملے گا قرآن اور سنت کے اندر. ہاں صدقہ اور زکوٰۃ ہے اللہ کے نام کے اوپر, سمپل, اسٹریٹ فارورڈ ہے. دیر از نو دس تھنگ جس طرح پریسٹ کہتے ہیں, جی میں آپ کو کہوں, پریسٹ کہتے ہیں میں پریسٹ کیسے پیسے بناتے ہیں, وہ اپنے ورشپرز کو کہتے ہیں تو میرے پاس آؤ, مجھے ایکس اماؤنٹ آف منی دو, مجھے کنفیشن میں اپنے سارے گناہ بتاؤ, میں تمہارے سارے گناہ جو ہے اللہ سے بخشوا دوں گا. نعوذ باللہ. اگر ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں, ہاں وہ جو وہ بیچ میں کیوبیکل بنا, تو مجھے بتائے اگر میں یہاں پہ ایسا بزنس نعوذ باللہ کھول لوں, اللہ بچائے مجھے, تو میں ملٹی بلینئر ہوں کہ نہیں ہوں. ایک تو آج کے زمانے میں ماشاء اللہ گناہ گار اتنے, ٹھیک ہے, پھر وہ تو اور بھی زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہم سے پیسے لے لیں ہمارے گناہ. There is no such system. You've got to do it on your own. You've got to beg Allah for forgiveness. You've got to do your tawbah on your own. And then tawbah کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد چینج آئے گا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, actually the words of توبہ is sorry Allah, I'm never going to do it again. بس وہ توبہ قبول ہے. Not sorry اللہ بٹ میری مجبوری ہے میں تو کرتی رہوں گی, ایسا نہیں ہوتا. This is not توبہ. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ is saying that اللہ الحی ہے and Allah has all authority with him, ٹھیک ہے. حلال مال سے دیا ہوا صدقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں لیتا ہے, اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. سب سے پہلے دعا کریں اللہ پاک ہمارا حلال مال ہو,
پھر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے صدقے کو قبول کرے. اور تیسرا کیا کام کریں؟ ہر روز کھجور جتنا صدقہ تو نکال ہی سکتے ہو. اللہ پاک اس کو قیامت کے دن دس از ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اللہ بڑھا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے نا جیسے اللہ پلئنگ ود اٹ. بڑھا رہا ہے کیا کہ میرے بندے نے اتنی سی ٹوٹی ہوئی وہ کی تھی, چلو میں اس کو بہت بڑا سرپرائز دوں. جب وہ پہنچے تو وہ دیکھے کہ میں نے تو اللہ ایک کھجور دیا تھا, یہ پہاڑ سونے کا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ابو بکر صدیق کا دیا ہوا اور صحابہ کا دیا ہوا ایک ہاتھ جو کے برابر ہوگا کیا, ہمارا سونا دیا ہوا. تو ہمارا دل کیا نا کہ ہم بھی سونے کا پہاڑ جتنا دے سکیں, تو کیسے دو؟ نکالو ایک کھجور روز کی. علماء کہتے ہیں صدقہ روز نکالیں, ہر روز نکالیں, ایون اف اٹس اے اسپٹ, یا تو کوئی باکس بنا لیں. لوگوں کو کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے. پانی پلانا, برڈس. جی the niyat of the whole month but once. Yes, you can. Yes, absolutely you can. And usually that's how I do it in Ramzan. I don't have time in Ramzan to do it every day. And weekly. مطلب میں یہ ایک حساب بنا لیتی ہوں نا کہ if I'm doing this per day, if it's 100 rupees, تو پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ 2 ہفتوں بعد چلو 1500 ہو جائے گا, یا اگر جتنا بھی اماؤنٹ ہے ایکس اماؤنٹ ہے تو اتنا, چلو میرا اتنا کم از کم 2 ہفتے میں نکلنا چاہیے. دس از صدقہ, دس از ایڈیشنل ٹو زکات. ٹھیک ہے. اچھا, پھر خالص اللہ کے لیے نیت کریکٹ ہونی چاہیے. اب 105 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ توبہ جو they did توبہ, پھر دیکھیں توبہ کا مطلب کیا ہے. اب 105 کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے you can't go back to the same sin. توبہ کی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ حج میں, عمرے میں, رو رو کے توبہ, غلاف سے لٹک لٹک کے توبہ, بے حال ہو رہے ہوتے ہیں, شب قدروں میں بے حال ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. واپس آئے جناب حاجی, انہوں نے 18 حج کر لیے, سود لینے سے باز نہیں آئے. اس کا مطلب ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے. Because the action has to change. Allah says after you've done توبہ the correction has to be there. ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ واپس آئے, آپ نے سچی توبہ کی, پھر آپ سے غلطی ہو گئی, پھر آپ دوبارہ سچی توبہ کریں, پھر غلطی ہو گئی, پھر دوبارہ. انسان تو ہے غلطیوں کا پتلا, لیکن there has to be, you understand what's happening over here is there is an internal struggle, a true struggle where an addict is trying to get rid of his addiction. Allah says جہاں تک وہ struggle ہے وہاں تک وہ توبہ سچی ہے. لیکن اگر تم نے یہ ڈرامہ ہی بنا لیا ہے کہ میں کروں گی ہر سال عمرہ اور اس کے بعد پورے سال میں غیبتیں بھی کروں گی. اچھا مزے کی بات ہے, غیبتوں کو تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں ہم تو اس کی توبہ بھی نہیں کرتے, نعوذ باللہ. ہم تو سب سچ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے پیدائشی عورتیں ہوتے ہوئے کہ ہم تو کریں گے جو ہم نے کسی کی عزتوں کے ساتھ کرنا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں, جب آپ ان کو کہتے ہیں یہ تو غیبت ہو گئی, نام نہیں لیں. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں سوسائٹی مورل ڈیکے بہت زیادہ ہے. ویمن شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک فریلی اباؤٹ سچویشنز. نام مت لیں. ہم تو جس کے ہاں سنا تھا نا, دیٹس وائی وی اسٹارٹ, وہ فلانی ہے نا, اچھا تمہیں نہیں پتا فلانے کی بیٹی, فلانے کی بیوی, فلانے کی وہ, پورا خاندانی شجرہ بتا کے نام نہیں لے سکتے. جہاں آپ نے نام لیا وہاں غیبت شروع ہو گئی. اف یو وانٹ ٹو ڈسکس اے پرابلم, ڈسکس اے پرابلم, بٹ یہ نہیں کہ نہیں. اچھا تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ہم تو اویئر کر رہے تھے. نام لینا ضروری تھا, خاندان کے کپڑے اتارنا نہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے غیبت سچ نہیں ہو سکتی. غیبت تو ہے ہی سچ. The definition of غیبت is it is truthful. The word for a false rumor is تہمت. وہ تو آپ نے الزام لگایا بی بی, اس کا تو گناہ ہی کچھ اور ہے. وہ تو آپ چھوڑ دیں, 70 کوڑوں کی کہانی آ جائے گی. لیکن اس کو تو سمجھو, اس کو غیبت ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں. واہ, اپنی باری آئی, جب سچ بولنے کا دل کرے نا, ایک چیز چیک کر لینا, کیا میں اپنی بیٹی, اپنی بہن کی بیٹی, اپنی ماں, کسی کے لیے یہ سچ کسی کو بتاؤں گی تو ہمارے منہ کو تالے لگ جائیں. If this was me, if this was my daughter, would I speak like this about this woman to anybody? کبھی بھی نام نہیں لیں گے نا. اپنی خاندان کی باری آئے گی, کبھی بھی نام نہیں لیں گے نا. تو یہ ہوتی ہے مورل اپ لفٹنگ اسلام کی. اللہ پاک کہتا ہے جب رو, جب توبہ کرو, then show me that you mean it. There has to be a correction. اللہ کہہ رہا ہے اللہ عالم الغائب ہے. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن اللہ کے
گواہ ہے زمین کے اوپر. اللہ ہمیں بنائے مومن. آیت نمبر 106 کے اندر مومن وہ ہے who made mistakes. Some of them they didn't go to Tabuk. Then Allah forgave them, and for some of them their tawbah was left pending. Their hearts are filled with hope from Allah's mercy, not nifaq. اللہ کا فیصلہ پینڈنگ میں ہونا, اس کے اندر بھی علم ہے, اس کے اندر بھی حکمت ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ایک ہارشر اسٹیٹمنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو مومن تھے جو نہیں گئے تبوک میں, یہ بہت کلین ٹریک ریکارڈ والے تھے. جب کوئی اے گریڈر مسٹیک کرتا ہے نا تو پھر اس کو پنشمنٹ بھی ایکسٹرا ملتی ہے ٹیچر کی طرف سے, اس لیے کہ تم نے غلطی کی کیسے. تھوڑا سا پنشمنٹ ٹف ہوتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کو توڑا. ہو سکتا ہے یہ خود اتنے اچھے مومن بن چکے تھے کہ خود ہی اوور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ چلو ہم نے احد بھی لڑ لی, بدر بھی لڑ لیا, یہ بھی لڑ لیا, یہ بھی لڑ لیا, کیا کرنا ہے تابوک میں جا کے. ٹھیک ہے, اب ان کو کریکشن کے لیے اللہ پاک نے کہا انتظار کرو, اللہ ول ایکسپٹ یور توبہ. تو اس انتظار کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے وہ صحابہ وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ساری راتیں جاگ رہے ہوں گے نا, رو رو کے. کبھی کبھی اللہ gives us انتظار ایز اے ٹریننگ. کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, انتظار کرو, کمنگ سون. جب کمنگ سون ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے خود ایک مرسی ہوتی ہے. وہاں اللہ پاک آپ کے ایسے کنیکشنز بنا رہا ہوتا ہے, ایسی دعائیں منگوا رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں اسی رونے رونے میں اللہ پاک زبان سے وہ الفاظ نکلوا دے, وہ دعائیں نکلوا دے جو ہمیں جنت دلوا دے. نقصان کس کا ہوا؟ مومن کا تو نقصان نہیں ہوتا. مومن تو میں کہتی ہوں 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں, یہ مومن کا حال ہے. مشکل آئی, کبھی کبھی مشکل کے اندر جیسے گفٹ ریپ ہوتا ہے نا, ریپنگ کھولیں گے تو اندر گفٹ ملے گا. کبھی کبھی ہمارا اللہ گفٹ مشکلوں کی ریپنگ میں بھیجتا ہے. وہ ریپنگ کھولیں گے, اندر مومن کے لیے ہمیشہ خیر ہے, ہر حال میں خیر ہے. دس از دی آئی سائٹ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا 107 کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ 107. Now I do it ayat by ayat. Those who build a mosque, masjid to harm for disbelief, to create division between believers, and in anticipation for him who fought against Allah and his messenger before, they will most certainly swear, we only intend good. Allah testifies that they are definitely liars. 108. Never stand therein ever. Surely the mosque, masjid that was founded in piety, taqwa, from the first day is worthier for you to stand in. Therein are men who love to be extremely pure. Allah loves those who are extremely pure. 109 and 110. Is he better who established his foundation on piety, taqwa from Allah and his pleasure, or he who established his foundation upon the collapsing brink of a precipice, so he tumbles with it into the fire of hell? Allah does not guide the oppressive nation. The foundation that they established will always be a source of doubt in their hearts, except if their hearts are split into pieces. Allah is all-knowing, the wise. اب بتایا جا رہا ہے the worst group of people from the منافق is the conscious منافق, the screamers, جنہوں نے پروپیگنڈا کیا, جنہوں نے دشمنی کی مدینہ میں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ ورڈ ماسک آ رہا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک مسجد بنائی, مسجد جو آج مسجد نبوی ہے, جس کا ہم وہ کہتے ہیں نا حرم کا جو پورا وہ وائٹ ماربل جہاں تک ہے اور امبریلاز لگے ہوئے ہیں. دس از دی اوریجنل سائز آف مدینہ. مدینہ واز کمپلیٹلی دس, ٹھیک ہے. جو مسجد نبوی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, وہاں پہ ان کے حجرے تھے. دی اوریجنل مسجد نبوی واز دا سائز small as the روزہ مبارک. دیٹ واز مسجد نبوی اینڈ مدینہ واز دس, ٹھیک ہے, جہاں پہ وائٹ ماربل کا جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حدیثوں کے اندر کہ جو دا گریو یارڈ واز آؤٹ سائڈ مدینہ, اس کو کیا کہتے ہیں, جنت البقیع. جنت البقیع واز آؤٹ سائڈ مدینہ. تو جنت البقیع تک تو اب وہ وائٹ ماربل آتا ہے نا, سمجھ گئے, تو وہ تو وہ سبربز ہو گیا مدینہ کا. اچھا, اب ایک مسجد مدینہ میں ایک مسجد تھی, مسجد نبوی. مدینہ کے باہر مسجد کون سی پہلے بنی تھی؟ قبا, رائٹ, جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہ 2 نفل پڑھتے ہیں ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے, جو حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے,
ٹھیک ہے. And that was the first masjid built. When was it built? When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ہجرت کر رہے تھے تو پہلے وہ وہاں رکے تھے. While coming to Medina in the ہجرت پہلے وہ وہاں رکھے تھے. ایک فاؤنڈیشن انہوں نے وہاں مسجد کی ڈالی تھی اور پھر آ کے مسجد نبوی کی ڈالی تھی. ٹھیک ہے, یہ دو مسجد ہیں. ان دونوں کے بیچ میں کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت, کم مسلمان تھے اس وقت, تیسری مسجد کی. انہوں نے منافقوں نے ایک پلان بنایا. They made a masjid in the outskirts, ٹھیک ہے, سبربس کے اندر. حالانکہ میں نے آپ کو کیا کہا, وہاں مسجد قبا تھی. اس قرآن کے اندر اس مسجد کا نام بھی آتا ہے مسجد درار, اس کا نام رکھا. ٹھیک ہے, اچھا, 3 مسجدوں کے نام آتے ہیں قرآن کے اندر, حرم, اقصی اور درار. اللہ نے نام لے کے بتایا ہے جس کا, اور اللہ پاک کہہ رہے کہ they didn't ask the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for making this masjid. They made an excuse کہ ہم نے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بتا. بھائی وہاں پہ کون ہے, جنگل کے اندر آپ نے جو مسجد بنائی ہے وہاں کون ہے؟ اصل میں ان کا پرپس کیا تھا؟ ابو عامر راہب, he was a schemer. He used to be a Jewish scholar and he was a schemer جس کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یہ پلانس پلاٹ کرتا تھا. اس نے منافقوں کو مدینہ میں خط لکھا کہ مسجد بناؤ, اس کو ہم اپنا ہیڈ آفس بنائیں گے, دور بناؤ تاکہ مسلمان سچے والے وہاں نہ آئیں, سارے منافق وہاں آئیں, تاکہ ہماری ساری سیکرٹ میٹنگز وہاں ہو, وہاں سے ہم پلان کریں, پروپیگینڈا کریں, نعوذ باللہ پلان دی اساسینیشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کا زور مدینہ میں کیسے توڑنا ہے. اچھا, ابھی انہوں نے بنائی ہی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ مزے کی بات. And they were constantly pressurizing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to come and read namaz in that mosque and to sanctify it. اللہ پاک کہہ رہے their intention, اچھا, اور اللہ پاک کہہ رہے وہ قسمیں کھا رہے کہ ان کی نیت صاف ہے, اور اس کے اگینسٹ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے they are definitely liars. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. and their oath was, وہ کہہ رہے کہ it was to serve the people. اچھا, دوسری چیز that doesn't make sense is, جس وقت میں نے آپ کو بتایا تبوک کی کال تھی, the funds were short for what? For war. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کال دی تھی؟ Send me wealth, anything you can give. کھجور, مال, ایک اونٹ, آدھا اونٹ, ایک گائے, ایک بکری, anything. کیوں؟ ایک آرمر, ایک چاقو, ایک سب کچھ جمع کیا تھا, because میں نے آپ کو کہا تھا this was one of the largest expeditions that marched with the Muslims and they were going to go and face the Romans. They did not, the Munafiqs did not respond to this call of the Nabi. ٹھیک ہے, instead what did they do? وہ گاؤں میں جا کے, ریگستان میں جا کے سارا مال لگا دیا مسجد بنانے میں. اچھا, اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں اگر ان کی نیت درست بھی ہوتی, یعنی یہ تو ایکسپوز ہو گیا کہ اسکیم تھی, اگر ان کی درست ہوتی نیت تب بھی یہ مسجد اللہ پاک کبھی قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ جس وقت نبی کا حکم تھا تو نبی کا حکم اور اطاعت سننی چاہیے تھی, rather than اپنی تم 1.5 انچ کی مسجد بنانے نکل گئے. ٹھیک ہے, وہ فنڈز کی ضرورت وارڈ کے اندر تھی مسلمز کو, تم نے وہاں پہ نہیں دیے. What is needed by Islam has to be given. مفسرین کہتے ہیں کہ مسجد قباء جو حدیث کے اندر مینشنڈ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے اور ہر سیٹرڈے کو, اور وہاں پہ 2 نفلیں پڑھا کرتے تھے. اچھا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. سم روایات میں یہ جو, اچھا, اور جو مسجد تقوی کی فاؤنڈیشن سے خود کون سی 2 مسجدیں تھی؟ مسجد قباء اینڈ مسجد نبوی. ٹھیک ہے, یہ 2 تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فاؤنڈیشن رکھی تھی. اچھا, آیت نمبر 109 کے اندر, جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ کے تقوی پر اور اللہ کے رضوان پر, عمل کے لیے, صدقے کے لیے, عبادت کے لیے, اس نے سالڈ فاؤنڈیشن رکھی ہے. اس لیے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے, انٹینشنز کو دیکھتا ہے. اگر انٹینشنز نہیں ہوگی اعمال ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. اگر انٹینشن فار سیلف پریز ہوگی یا مسلموں کو ڈیوائڈ کرنے کی ہوگی تب بھی اللہ پاک نہیں اس کو قبول کرے گا. اب یہ مسجد بنائی ہے, دیکھنے والے کو کیا لگا؟ بہت بڑی نیکی کی ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں they built it on the brinks of a precipice. It looks like they built the masjid on the brink of an edge and it's about to fall into hell. They are building this masjid and they are going to fall into hell while they are building the masjid. Allah Pak کہہ رہے ہیں I am not impressed by words.
اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ مسجد ہے, یہ عبادت ہے, that doesn't impress me. If it is not done on the way of the sunnah, it is not an ibadat. If it is not told in the Quran, ٹھیک ہے. So deen والے should also not try and divide Muslims into sects. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اتنی فارورڈ تھنکنگ ہوتی تھی کہ he would even accept non-Muslims. منافق تو بیٹھتے ہی بیٹھتے تھے ان کی مسجدوں میں. آپ سوچیں جوز جو تھے مدینہ میں, کرسچنز, کوئی ٹریولر, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی بت پرست ہے, کوئی بھی ہے, سب کو کہتے تھے آ جاؤ بیٹھ جاؤ. کیوں؟ حق سنو, کیا پتہ کس کافر کے اندر حق پہنچ جائے, کس کے دل کو لگ جائے. So that is the way to take deen forward. And then یہ جو 110 میں کہا جا رہا ہے نا, the foundation that they established it on was کہ منافقوں نے اس مسجد کو بنایا. اب جب میں نے آپ کو کہا نا, جب نفاق بن جاتا ہے thought out process, ٹھیک ہے. ایک تو میں نے کہا لوگوں کے پاس نفاق ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایک پلانڈ منافق ہے. منافق کا اصغر ہم نے کیا تھا, چھوٹا اکبر, بڑے والا. اکبر ہوتا ہے اسکیمر, جو کانشیس منافق جس کو کہتے ہیں. اب جب یہ کانشیس منافق ہو گئے, اللہ پاک نے کہا ناؤ دے ہیو گون ٹو دا پوائنٹ آف نو ریٹرن, اب یہ واپس نہیں آ سکتے. جیسے سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے نا کہ بلیک ہول کے اندر ایک دفعہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایونٹ ہورائزن. جب آپ اس ایونٹ ہورائزن کو کراس کر جاتے ہو پھر آپ کبھی واپس نہیں آ سکتے. یہ ان کا ایونٹ ہورائزن ہو گیا. جب انہوں نے اتنا بڑا اسکیم بنایا اگینسٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اب انہوں نے اپنے اعمال سے, ہو سکتا ہے اب تک اللہ ان کو موقع دے رہا ہو کہ آ جاؤ واپس سدھر جاؤ, آ جاؤ, بٹ سم ٹائمز دے جسٹ گو ٹو فار. اینڈ وین دے گو ٹو فار, اللہ پاک کہتا ہے پھر میں ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہوں. اور ان کے دل کی حالت, بڑے مزے کی بات ہے, اللہ پاک ٹاکس اباؤٹ دا اسٹیٹ آف دا ہارٹ. ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا ایسے لگ رہی تھی, پریشان لگ رہی تھی, یوں لگ رہی تھی. وی کین اونلی گیس فیشیل ایکسپریشنز. اللہ از ناٹ گیسنگ, اللہ ڈائریکٹ ڈیفینیٹ بتا رہا ہے ان کے دلوں کا حال کیا ہے. بے چین ہے, اینکشس ہے. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں مرتے دم تک یہ کبھی چین نہیں پائیں گے, اور مرنے کے بعد تو ویسے بھی چین نہیں پائیں گے, کیونکہ قبر کے اندر تو عذاب برزخ کا شروع ہو جائے گا. تو دین میں آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والوں کی بھی یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کے دل جو ہیں وہ اینکشس ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر وہ اینکشس ہو جاتے ہیں, نہ سکون ملتا ہے, نہ دین میں مطلب دین کی طرف تو آ نہیں سکتے, اور گناہوں میں سکون نہیں مل رہا ہوتا. سو اٹس اے لائف دیٹ از کرسڈ ٹل ڈیتھ. اور اللہ پاک کہتے ہیں یہ جو ورڈز یوز ہوئے ہیں, جب تک کہ ان کے دل پھٹ نہ جائیں. اگر آپ کی ڈسکرپشن سائیکولوجیکلی از سو کریکٹ, بیکاز اف یو اسپیک ٹو somebody who has anxiousness, کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا, اینکشسنس میں کچھ لوگوں کو پینک اٹیک ہوتا ہے. اچھا, دیر از نتھنگ رانگ ود دیئر ایئر ویوز, بٹ سانس اندر لے رہے ہوتے ہیں, دے کانٹ بریتھ, سانس جا نہیں رہا ہوتا, ہوا جا رہی ہوتی ہے مگر سانس نہیں جا رہا ہوتا. دس از واٹ اے پین. تو ان کے دل, اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے دل اسی حالت میں رہیں گے جب تک پھٹ نہ جائے. جب انسان اینکشس ہوتا ہے واقعی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھٹ جائے اس کا دل. These words are so potent. اللہ جس ڈسکرپشن سے سائیکالوجی اس منافق کی ڈسکرائب کر رہا ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ حق جو ہے it creates peace inside the heart, and their lies, their schemes, their nifaq, it creates anxiety inside their hearts. So they've actually made their own lives miserable by falling into nifaq. Inshallah, we'll continue with ayat number 111 next class, which is going to be after the break. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.